मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको अपने इत्तेहाद को और मजबूत करना है और यकीनन इस साल तेलंगाना में असम्बली के इलेक्शन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी ताकत को बरकरार रखेगी, अपनी ताकत में इजाफा करेगी और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तेलंगाना की अवाम तेलंगाना में बीजेपी को शिकस्त देगी। और मुझे यकीन है कि जो नफरत का पैगाम लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, तेलंगाना की अवाम उसको मुस्तरद करेगी। मुझे यकीन है कि राजस्थान में जब असम्बली के इंतखाबात होंगे तो इंशाअल्लाह ताला राजस्थान की अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेगी। हम राजस्थान के असम्बली के इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम कर्नाटका के असम्बली के इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह अनकरीब में ऐलान भी होगा। उस सिलसिले में मेरी आप तमाम से अपील है, गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इन असम्बली इंतखाबात में कामयाबी के लिए दुआ भी फरमाइए। मेरे अजीज दोस्तों, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सी बातें बोली जा रही हैं और जितनी बातें बोली जा रही हैं वो सिर्फ नफरत की बुनियाद पर। भारतीय जनता पार्टी उम्मीद दिलाने का नाम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी खौफ दिलाने का काम करती है तेलंगाना में। इसीलिए आए दिन कोई ना कोई एक बयान दिया जाता है कि ऐसा कर देंगे, फुला कर देंगे। मैं तेलंगाना की आवाम से ये बताना चाहूंगा कि तेलंगाना रियासत जब से बनी तेलंगाना में अमन मजबूत होता रहा। तेलंगाना में फसाद नहीं हुआ बल्कि तेलंगाना में तरक्की हुई है। चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे वो दूसरे इंडस्ट्रीज हो, फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्रीज हो, तेलंगाना का जीडीपी, रियासती जीडीपी उन रियासतों से बढ़कर है जहां पर बीजेपी इख्तिदार में है। यकीनन तेलंगाना में ऐसे वाकयात हुए हैं जिस पर हम भी शर्मिंदा हैं और हम उसकी मजम्मत करते हैं। चाहे वो आलेर का इनकाउंटर हो या फिर पुलिस कस्टडी में खदीर खां की मौत हो मेदक में, हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं इस बात का इकरार करता हूं कि और बहुत से काम होना बाकी है, मगर आपकी आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और मजलिस उन मसाइल को जरूर हल करेगी। मगर एक बात का ख्याल रखिए कि आज मजलिस आपकी एक ताकत और शनाख्त बनकर उभरी है, मगर दूसरी रियासतों की तरफ नजर उठाकर देख लीजिए कि क्या पुरसाने हाल है वहां पर। वहां पर कोई आवाज उठाना तो छोड़िए, कोई आंसू पोंछने के लिए तैयार नहीं है दलित और मुसलमान और आदिवासियों के लिए। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस साल के आखिर में जो असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं, हमको पहले से ज्यादा मुत्तहिद होना है। हमको अभी से हम अपने उस स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा और हम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मजलिस में और बीजेपी और दीगर पार्टियों में फर्क ये है कि वो इलेक्शन से 8 महीने पहले बेदार होते हैं, मगर भारत में अगर कोई सियासी पार्टी है जो इलेक्शन खत्म होते ही अवाम की खिदमत करते रहती है और इलेक्शन के दौरान भी अवाम की खिदमत करती रहती है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। दारुस्सलाम जिस सरजमीन पर आज आप और हम बैठकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 65 साला जश्न को मना रहे हैं, यही दफ्तर में एमएलएज, एमपीज, कानून साज कौंसिल के मेंबर, अराकीन बल्दिया बैठकर अवाम की खिदमत करते रहते हैं और बीजेपी सिर्फ नफरत और जहर उगलते रहती है।
اسی لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تلنگانہ کی عوام بی جے پی سے تنگ آنا اور بی جے پی سے تنگ آنا شروع ہو چکا ہے. اور خاص طور سے میں تو تلنگانہ بلکہ پورے بھارت کی مہیلاؤں سے، ہماری عزت دار ماں اور بہنوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو گیس کے سلنڈر کو نمسکار یا سلام کر کے جانا. گیس کا سلنڈر کو نمسکار اور سلام اس لیے کرنا کیونکہ گیس کے سلنڈر میں مودی جی نے جو ہوا چھوڑی ہے، اتنا مہنگا گیس کا سلنڈر ہو چکا ہے کہ آج کتنا 1200 روپئے کتنا ہو گیا؟ 1600 چلر روپئے. یہ مودی جی کا کارنامہ ہے. یعنی مہیلاؤں کے نام پر، خواتین کے نام پر ووٹ تو حاصل کیے، مگر آج گیس کا سلنڈر 1600 روپئے ہو چکا ہے. تو پورے بھارت کی جنتا کو یہ دیکھنا پڑے گا، خاص طور سے ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کو، کہ گیس کا سلنڈر کتنا مہنگا ہو چکا ہے. دوسری بات کہ چائنا کا نام ہمارے وزیر اعظم نہیں لیتے. آج ہمارا وطن 2000 اسکوائر کلومیٹر کی زمین چائنا کو کھو چکا ہے. چائنا ہماری 2000 اسکوائر فٹ زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اور ہمارے ملک کے وزیر خارجہ یہ ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ بھارت ایک چھوٹی اکانومی ہے، چائنا بڑی اکانومی ہے، میں کیا کروں؟ ہم چھوٹی اکانومی ہے، چین بڑی اکانومی ہے، کامن سینس ہے، میں کیا کروں؟ ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، آر ایس ایس کے لوگ جو آج کل پینٹ پہن کر لٹ پھرا رہے ہیں، ہم وہ بی جے پی کے ان بھکت جو سوشل میڈیا پر تھکتے نہیں، مودی کی تعریف کرتے، جھوٹی تعریف کرتے رہتے ہیں، کیا بھارت چھوٹا ہے؟ تم کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہماری اکانومی چھوٹی، چین کی اکانومی بڑی؟ ملک اکانومی سے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا مودی جی. ملک بڑا ہوتا ہے بڑا دل رکھنے سے، بڑا جگر رکھنے سے. آپ کی پارٹی میں آپ 300 MP رکھ کر بھی آپ کے پاس نہ بڑا دل ہے نہ بڑا جگر ہے کہ آپ چین کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ کہیں کہ 2000 کلومیٹر تم کو چھوڑنا پڑے گا. اگر اکانومی کے بنیاد پر ملک چھوٹا بڑا ہوتا ہے تو پھر یوکرین کیوں لڑ رہا ہے رشیا سے؟ 79 میں ویتنام امریکہ سے کیوں مقابلہ کیا؟ 1980 میں ایک چھوٹا افغانستان یو ایس ایس آر سے کیوں مقابلہ کیا؟ اور اگر اکانومی کی بنیاد پر ملک چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ فلسطینی جس کے پاس پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے، مسجد اقصی اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، تو پھر کیا کہیں گے ان کو آپ؟ بتائیے آپ. آج بی جے پی اور بھارت کے وزیر اعظم کے پاس ملک کی فوج پر بھروسہ نہیں ہے، ملک کی عوام پر بھروسہ نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بھارت چھوٹا ہے اکانومی کی وجہ سے. پھر کون سے وشوا گرو کی بات بھارت کے وزیر اعظم کر رہے ہیں؟ وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہم چھوٹی اکانومی ہے، چین بڑی اکانومی ہے. ارے چھوٹے بڑا یہ کب سے پیدا ہو گیا؟ یہ بات کہہ کر بی جے پی نے اس بات کو قبول کر لیا کہ نریندر مودی چین کے آگے گھٹنے ٹیک چکے ہیں. نریندر مودی چین سے ہماری زمین کو واپس نہیں لینا چاہتی ہیں. ارے ایک حکومت کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ زمین کی بچائے، ملک کی، وطن کی، دیش کی زمین کو بچائے، اور ہمارے وزیر اعظم یہ کہتی ہیں ہم چھوٹی اکانومی ہے، وہ بڑی اکانومی ہے. اب پوری دنیا میں کیا پیغام چلا گیا؟ امریکہ کو کیا پیغام گیا؟ برطانیہ کو کیا پیغام گیا؟ آسٹریلیا کو کیا پیغام گیا؟ ملیشیا کو، سنگاپور کو، ساؤتھ کوریا کو، جاپان کو کیا پیغام گیا؟
کہ بھارت چین کو بڑا مانتا ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا مانتا ہے۔ میں بی جے پی سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں گئی تمہارا نیشنلزم؟ یہ تمہارا نیشنلزم ہے؟ کامن سینس یہ نہیں ہے۔ کامن سینس یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ چین طاقتور ہے مگر ہم اپنی زمین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کامن سینس یہ بھی ہے مسٹر مودی کہ بھارت ایک نیوکلیر پاور ہے۔ بھارت ایک نیوکلیر پاور ہے، یہ کیوں نہیں بولتے آپ؟ مگر افسوس، سوال اب طے کرنا پڑے گا بھارت کی عوام کو کہ وہ کیا اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ مجلس جنید اور نصیر کی موت ہوئی گھاٹمیکا میں جو راجستھان میں ہے۔ ان کو ہریانہ لے جا کر کڈنیپ کر کے ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ مجھے موقع ملا، یہ میری بدقسمتی رہی کہ میں اس گھر کو گیا، جس گھر میں جنید کے گھر کو گیا۔ وہاں پر جنید کے 6 اولاد اور جنید کا بڑا بھائی جو نیم پاگل ہے، اس کی 7 اولاد کی ذمہ داری بھی جنید پر تھی۔ ہم خالی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے ایک زندہ لاش کی طرح، جب اس کے گھر والے ان معصوم بچوں کو بتا رہے تھے کہ یہ جنید کی اولاد ہے، یہ جنید کے بڑے بھائی کی اولاد ہے، اور رو کر کہہ رہے تھے بتاؤ اویسی اب ان بچوں کا کون خیال رکھے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جنید اور نصیر صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ اس عظیم بھارت کے شہری تھے۔ رائٹ ٹو لائف بھارت کے سمویدھان میں ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ کوئی کسی کو مار نہیں سکتا تو کوئی کسی کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ اور سیکولرزم کی بات کرنے والے کانگریس کے لوگ، ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ وزیر اعظم کو جنید اور نصیر کو جس بربریت سے کڈنیپ کر کے جلا دیا گیا، یہ سو کالڈ نام نہاد گاؤں رکشکوں کی وجہ سے جو ایک ٹیررسٹ بن چکے ہیں، راجستھان کے چیف منسٹر نہیں گئے۔ مگر آج معلوم ہوا کہ شاید اشوک گہلوٹ جا سکتے ہیں کیونکہ مجلس کہہ رہی تھی۔ تو راجستھان کی عوام نے دیکھ لیا کہ میں نے آج سے 4 مہینے پہلے جے پور میں جا کر کہا تھا کہ وزارت اقلیتی بہبود کا بجٹ کم ہے، تو تھوڑا بڑھا دیا گیا، کچھ 300 کروڑ یا 350 کروڑ کچھ کیے۔ جنید اور نصیر کی موت پر چیف منسٹر نہیں گئے بلکہ ایک شادی میں گئے تھے، وہاں سے چند آدھے گھنٹے کے فاصلے پر گھاٹمیکا تھا۔ اب معلوم ہوا کہ شاید اشوک گہلوٹ بھی جائیں گے، اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میدک کے خدیر خان ہو، جنید ہو، نصیر ہو، انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین ان کی مالی امداد کرے گی۔ ان کے اکاؤنٹ کے ڈیٹیلز ہمارے پاس آئیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی ان کی بیواؤں کے اکاؤنٹ میں مجلس مالی امداد کرے گی۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم ان خاندانوں کے ساتھ تھے اور ہے اور رہیں گے، اور کوثر محی الدین اور میدک کے صدر بھی خدیر خان کے افراد خاندان اور ان کی بیوہ کے ساتھ ہیں۔ اور مجھے ابھی کوثر محی الدین ایم ایل اے بتا رہے تھے کہ مجلس کے مقامی لوگوں کی نمائندگی پر خدیر خان کی بیوہ کو 2 BH کے منظور ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ٹمبرس کے اسکول میں اس بیوہ کو بھی نوکری کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ بڑا ہی دردناک واقعہ ہے خدیر خان کا، جتنا بھی ہم مذمت کرے کم ہے۔ ہم تو تلنگانہ کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیس والوں کے اوپر 302 کا سیکشن لگا کر ان پر کیس چلنا چاہیے۔ سسپینشن پنشمنٹ نہیں ہے، 302 کا IPC کا سیکشن ان پر لگایا جائے۔ مگر آپ کو معلوم میرے بھائی، جنید اور نصیر کو جن لوگوں نے رک جائیے جنید اور نصیر کو ان کے افراد خاندان نے جب پولیس والوں کے پاس جا کر کمپلین دی تو گھاٹ وہاں پہ پولیس کے لوگوں نے کہا نکلو یہاں سے باہر جاؤ۔ کوئی پولیس والے پہ کچھ نہیں ہوتا وہاں راجستھان میں، نہ ہریانہ، بلکہ ہریانہ کی حکومت نے تو ایک اسپیشل سیل بنا دیا ہے
यानी एक सो कॉल्ड गौ रक्षक जो चाहे कर सकते हैं, उनको लाइसेंस वेपन दे दिया गया। एक जुल्म हो रहा है और मुसलमानों को मारकर बीजेपी उनकी तड़प को दिखाकर, उनकी जलती हुई लाशों को दिखाकर, उनके मुंह से बहता हुआ खून जो वारिस का था और कासिम नामी बच्चे को गोली मारकर बीजेपी हरियाणा में अपनी सियासी ताकत को मजबूत बनाना चाहती है। मगर याद रखिए, आप जो सियासी ताकत मजबूत बना रहे हैं उससे देश कमजोर होगा, उससे रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, जुल्म बढ़ रहा है। और हम पूछना चाहते हैं भारत के वजीर आजम से, ये पंजाब में जो एक साहब आए हैं दुबई से, उनका नाम अमृत है और बीजेपी बोलती है अमृत काल है। बीजेपी क्या बोलती है? अमृत काल है। ये अमृत काल में ये अमृत कौन है और ये अमित खामोश क्यों है? अगर वही बात अगर कोई मुसलमान बोल देता तो हमारे टीवी के एंकर तो 24 घंटे चलाते, वो ओवैसी ने आज ये कहा है, उसने देश के बारे में कह दिया है। मगर ये क्या है बताइए आप? इस पर कुछ नहीं कहते। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि आर्टिकल 324 के तहत, भारत की आईन और संविधान के तहत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमिश्नर का, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वजीर आजम, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठकर तय करेंगे। मजलिस इसका वेलकम करती है, डिसीजन का बहुत अच्छा है। अब बैठकर आप इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाइए। जमहूरियत का एक ढांचा है, अगर इलेक्शन कमीशन में बहुत ताकत है, बहुत उनको इख्तियारात हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सही ऑब्जर्वेशन किया कि चाहे वो किसी की भी सरकार हो, इलेक्शन कमिश्नर के 6 साल की मियाद पूरी नहीं होती। अब उम्मीद करते कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे इलेक्शन कमिश्नर और इंडिपेंडेंट होगा, आजाद होगा। जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन में ट्रांसपेरेंसी आए और उसको और इंडिपेंडेंस मिले, जो भारत के आईन की आर्टिकल 324, बल्कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स का मुताला करेंगे, जब आर्टिकल 324 पर बहस हो रही थी तो सबने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर को बहुत इख्तियारात मिलने चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को अगर हटाना है तो इंपीचमेंट जो जज की होती है उस तरह का तरीक़ेकार दिया गया था। तो ये हमको काम करना है। तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन के लिए जहां पर जो मौजूद हमारे जिम्मेदार हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप तैयारी शुरू करिए। क्या तैयारी शुरू करना? कि नफरत का खात्मा हो, अमन की जीत हो और तेलंगाना की जो तरक्की है और खुशहाली है वो जारी और सारी रहे। आप आईन को चाहते हैं या बुलडोजर को चाहते हैं? आप अंबेडकर को पसंद करते हैं जो आईन को बनाया, या आप बुलडोजर को पसंद करते हैं? आप मोहब्बत को पसंद करेंगे या जुल्म को पसंद करेंगे? इस बात का फैसला आपको करना है और हम इंशाअल्लाह ताला आईन को बचाएंगे, अंबेडकर को कामयाब करेंगे ताकि बुलडोजर नाकाम हो जाए। हम अमन को कामयाब करेंगे ताकि जुल्म खत्म हो जाए। हम ताकत हासिल करेंगे ताकि मजलूमों को उनका इख्तियार मिल सके। ये काम मजलिस करती आई और करते रहेंगे। इस सरजमीन से हमारे बुजुर्गों ने हमको यही सिखाया था, हम अपने मरूमीन को, अपने जिम्मेदारों को मायूस नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हशर के मैदान में हम उनको शर्मिंदा होने नहीं देंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको इन नुकात पर काम करते हम आए हैं और इंशाअल्लाह हमको इसी नुकात पर काम करने की जरूरत है। और मजलिस की अहमियत और उसकी इंपॉर्टेंस अगर आपको समझना है तो आज के इस मजमे में एक हमारी बहन है जिसका नाम शेफाली है। आप शायद नहीं जानते शेफाली को।
جب مرحوم قائد سالار ملت زندہ تھے تو شیفالی دارالسلام کو آ کر 4 سال یا 5 سال صرف دارالسلام میں شیفالی بیٹھتی تھی، اور اس زمانے مرحوم قائد سالار اس چھوٹے کمرے میں ہم لوگ بیٹھتے تھے، اور شیفالی یہاں پر بیٹھ کر مجلس کے تمام اراکین سے بات کرتی تھی، مجلس کے جلسوں میں شیفالی آتی تھی، مجلس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتی تھی، اور شیفالی نے آرکائیو سے مجلس کے اس زمانے کے فخر ملت علیہ الرحمہ عبدالواحد اویسی کے زمانے کے پیپر کٹنگز کو نکالا، سالار ملت کی زندگی کے تقاریر اور ان کے بیانات کے اس زمانے کے پیپر کٹنگز کو نکالا، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ شیفالی نے الحمدللہ اپنی پی ایچ ڈی کی تھیسس کو یونیورسٹی آف شکاگو میں سبمٹ کیا، اور یونیورسٹی آف شکاگو پوری دنیا کے 10 بڑی یونیورسٹی میں شمار ہوتا ہے، تو وہاں پر شیفالی کی اس تھیسس کو منظور بھی کیا گیا، اور اس تھیسس میں خاص بات یہ ہے، یہ میں نہیں شیفالی ہے، یہاں پر میں ملوں گا جلسے کے بعد جب میڈیا کو بھی ملوں گا تو میڈیا کو بھی بتاؤں گا یہ شیفالی ہے، تو اس تھیسس میں شیفالی نے لکھا کہ سالار ملت کی جس دن شادی ہوئی تھی، اس شادی کی رات کسی نے سالار کو فون کر کے کہا کہ سالار چپل بازار میں فساد ہوا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ نہیں تھا، یہ جھنجھنا نہیں تھا جو ہماری زندگی عذاب کر کے رکھ دیا، یعنی دوسری شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب 2 فون رکھ لو، پورا آپ کا ماشاءاللہ چین سکون برباد ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے وہ فون 235 کیا نمبر تھا اکبر؟ نہیں 2 تو بعد میں آیا، 35497 ملایا، لگا کے انگلی سے، نہیں معلوم یہ بچوں کو، وہاں سے فون اٹھایا گیا، گھر میں سالار اٹھائے فون، گرجدار آواز، ہلو، آنے سننے والا تھر تھر کام جاتا تھا، بولے سالار ایسا ہوا، سالار نارٹن پہ بیٹھ کے نکل گئے۔ یہ نہیں دیکھا سالار نے کہ آج میری شادی کی رات ہے۔ میرے عزیز دوستو، انہی ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ہم یہاں پر کھڑے ہیں۔ اگر آج اسد الدین اویسی کھڑا ہے، ممتاز خان بیٹھے ہیں، ایم ایل اے بن کر سب بیٹھے ہیں، تو ہم کوئی پبلک گارڈن سے چل کے یہاں نہیں آئے، پبلک گارڈن سے چل کے یہاں نہیں آئے، ہم باغ عامہ سے ان ہریالیوں پہ چل کے یہاں تک نہیں پہنچے۔ عبدالواحد اویسی کو 11 مہینے جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا، محمد غوث کو اپنی شہادت پیش کرنا پڑا۔ لوگ نہیں جانتے محمد غوث کو، اللہ اس کی خبر کو نور سے بھر دے، جس شخص نے مجلس کے لیے ایک سانس لی تھی، مجلس کے لیے، اس محمد غوث نے اپنی جان کی قربانی کو پیش کیا۔ آپ نہیں جانتے کہ فسادات میں کیا کیا مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مجلس کے قائدین کو شہر بدر ہونا پڑا، مجلس کے قائدین کو بولتے حیدرآباد سے نکلو، ان کا حیدرآباد میں نہیں رہنا، دور دور جا کر مجلس کے بڑے بڑے لوگ رہتے تھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، ہمت سے کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے بزرگوں کی محنت کو رائے گاہ جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجلس نے وہ پیغام دیا ہے کہ بھارت کی جمہوریت میں آپ رہ کر اپنی سیاسی طاقت کو بنا سکتے ہیں۔ مجلس نے یقین پیدا کیا ہے کہ بھارت کی جمہوریت میں مظلوموں کی ایک قیادت بن سکتی ہے۔ مجلس نے یہ پیغام دیا ہے، اس بات کو پروف کیا ہے کہ اگر بھارت کی جمہوریت میں کمزور طبقات کی سیاسی نمائندگی ہوگی، ایم ایل ایز ہوں گے، کارپوریٹر ہوں گے، ایم پی ہوں گے، گرام پنچایت میں نمائندے ہوں گے، تو ان کے مسائل حل ہوں گے۔ جہاں پر آپ کی آواز نہیں ہے وہاں پر کوئی آپ کو نہیں پوچھتا، وہاں پر کوئی نہیں پوچھتا، اس لیے کہ بھارت کے کسی کونے میں اگر کسی دلت مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے دارالسلام کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اسد الدین اویسی کو یا مجلس کے قائدین کو بولو کہ کم سے کم اس پر تبصرہ کر دو، کم سے کم اس پر تبصرہ کرو، ریاکشن دو۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں،
ہم کو مجلس کو اور مضبوط کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مجلس کو اور مضبوط کریں گے۔ ریاست جھارکھنڈ ہو یا بہار ہو یا کہیں پر بھی ہو جہاں پر مجلس آج کام کر رہی ہے، ہم مجلس کو کامیاب کریں گے۔ ہماری زندگی کا مقصد مجلس کو سیاسی طاقت بخشنا ہے۔ میں اپنے رفقاؤں سے اپیل کر رہا ہوں کہ تم اور ہم جب خبروں میں جا کر آرام سے سو جائیں گے تو یہ تشنگی لے کر ہم اپنی خبروں میں جا کر نہیں سوئیں گے کہ کاش میں کچھ وہاں پر جا کر کچھ کر دیتا، اپنی جماعت کا پرچم لگا دیتا، اپنی جماعت کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتا کہ ووٹ دو مجلس کو۔ یہ تشنگی ہم لے کر اپنی خبروں میں جا کر نہیں سوئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب تک ہم کو اور آپ کو زندہ رکھے گا، اللہ ہم کو ہمارے جذبے کو زندہ رکھے، اللہ ہماری اس فکر کو زندہ رکھے، اللہ ہمارے بزرگوں کی ایثار کو زندہ رکھے، اور ہم کو اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ایثار کے راستے پر چلیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی، ہم بھی دیں گے۔ اور مجلس کے مخالفین کو میں کہوں گا کہ تم جتنا بولنا چاہے بولو، تمہارا جتنا لکھنا چاہے لکھو، تم جتنا الزامات لگانا چاہے لگاؤ، اب کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ 65 سال سے تمہارے جھوٹی باتوں کا اثر نہیں پہنچا تو اب کیا پہنچے گا پیارے؟ پکارو جتنا پکارنا ہے۔ ہم کو معلوم کہ ابو جہل ناکام ہونے آیا ہے، ابو جہل ناکام ہی ہوگا۔ یزید کے پاس طاقت تھی مگر پلید تھا، بدنام ہوا، اور صبح قیامت تک یزید پلید کہا جائے گا۔ فرعون کے پاس طاقت تھی، نمرود کے پاس طاقت تھی، مگر اللہ نے موسیٰ کو کامیاب کیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اقتدار کو دیکھ کر لوگ طاقت کی پوجا کرتے ہیں، ہم اقتدار یا طاقت کی پوجا نہیں کرتے، ہم انصاف کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ رہتے ہیں، ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو یہ پیغام کو سمجھیے، اور اسی سے ہم کو مستقبل کا لاہ عمل طے کرنا ہے۔ اللہ اس سرزمین کو دارالسلام کو صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھے، یہ اداروں کو اللہ صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھے۔ جو اعزاز اللہ نے ہم کو اس جماعت کی خدمت کرنے کا موقع اللہ نے ہم کو عنایت فرمایا، اللہ ہم کو ان نعمتوں سے، انعامات سے ہماری نسلوں کو اللہ نوازے کہ ہم اس جماعت کے اس بوجھ کو، اس کی ذمہ داری کو اٹھاتے رہیں اور پورے اخلاص کے ساتھ اس کا کام کرتے رہیں۔ میں پھر سے سلام کرتا ہوں ہمارے تمام مرحوم قائدین کو، ہمارے بزرگوں کو، اور ہمارے ان ضعیف مجلس کے اراکین کو جو آج اپنے گھر میں بیٹھ کر شاید ان کا پوتا یا ان کا نواسا ان کو دکھا رہا ہوگا کہ دیکھو آج جس دفتر کے لیے تم نے کیا کیا نہیں کیا تھا، آج وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا جشن منایا جا رہا ہے۔ میں ان بزرگوں کو بھی سلام کرتا ہوں، میں اپنے ان بزرگوں کو یاد بھی کرتا ہوں جن کے پیروں کے پاس بیٹھ کر میں نے سیاست سیکھی۔ میں ان تمام اراکین کو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے، اگر میں غلطی کرتا ہوں تو مجھے اپنے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ یہ راستہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ یقیناً آپ کے مشوروں کی، آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ایک مشکل کام کر رہے ہیں، مگر وہ زندگی کیا زندگی جس میں مشکلات نہ ہوں، وہ زندگی کیا زندگی جس میں چیلنجز نہ ہوں، وہ زندگی کیا زندگی ہے جس میں ظالم سے مقابلہ نہ ہو، وہ زندگی کیا زندگی نہیں جس میں ظالم سے مقابلہ کرتے ہوئے حق کی سربلندی کے لیے جان چلی جائے، وہی زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ ارے بزدلوں کی طرح، گیدڑوں کی طرح ظالموں کے آگے گھٹنے ٹھیک دینا یہ زندگی نہیں ہے، یہ غلامی ہے۔ غلامی کرنا ہے تو زمین و آسمان کے خالق کی بنائی ہوئی زمین، اس خالق کی غلامی کرنا ہے۔ ہم کو اپنے حق کے لیے لڑنا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنے حق کے لیے لڑیں گے۔ آپ تمام کا بہت شکریہ، آپ آئے، مگر میری اس بات کو سنیے، سمجھیے۔ اب تلنگانہ کے جو ذمہ داران ہیں، تلنگانہ کے الیکشن کے لیے تیاری کریے۔ یہ سمجھیے کہ اسمبلی الیکشن کا بگل بج چکا ہے۔ اب یہ سوچ کر ہم کو اپنے علاقوں میں
अराकी असम्बली के हलकों में, गांव में जाना है और इस पैगाम को पहुंचाना है। वाखिर दावान